अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, इंशाल्लाह आमीन। बेसिक तजवीद का कोर्स आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में बेसिक तजवीद कोर्स, और वो कोर्स 1 मंथ का है। अगर आपको उस कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है आसान तजवीद। तजवीद कुरान सीखने के लिए आसान और मुख्तसर बातस्वीर किताब। ठीक है, तो जैसे कि बातस्वीर किताब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें आपको कुछ तस्वीर भी देखने को मिलेंगी। ये हमारा तजवीद का एडवांस कोर्स है जिसका आज हमारा पहला दिन है। तो बुक का आगाज़ होता है तजवीद की कुछ ज़रूरी मालूमात से कि तजवीद की अहमियत क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तजवीद की अहमियत। तजवीद का जो इल्म है उसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले ये किताब हमें उसका तारुफ़ कराएगी। उसके बाद आपको इसमें तजवीद की हर एक रूलिंग मिलेगी जो आपने बेसिक कोर्स में सीखा है, कुछ उसी से मिलती जुलती हैं और उसमें कुछ एडिशन भी किया गया है। क्योंकि वो बेसिक थी तो वो इजी लेवल की थी, और क्योंकि ये एडवांस है तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस होगी। उससे कुछ मुख्तसर चीज़ें आपको इस किताब में बताई जाएंगी। आप ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ मैं और ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो आप ट्यूशन्स के लिए या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नाज़रा क्लास, कुरान क्लास, फ्री क्लासेस भी होती हैं और प्राइवेट पेड क्लासेस भी होती हैं। जो बच्चे अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही तजवीज़ सिखाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे मेरे यहाँ से सीखते हैं और उनके रिव्यूज़ भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अलग अलग मुल्कों से हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लंदन से, मुंबई से, तमिलनाडु से और पंजाब से, बहुत अलग अलग जगहों से हैं। और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ, मेरठ साइड से। तो आज हम यहाँ पर तजवीद का एडवांस लेवल सीखना शुरू करेंगे। आप मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। अगर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मुझे लाइव जो है अपना सबक सुना सकते हो, जिसके लिए फ्री क्लास एवरी संडे में होती है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिद्दीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, वरत्तलनाहु तरतीला। इसका मतलब क्या है? अल फुरक़ान है ये, और यहाँ पर आयत नंबर और सूरा नंबर मेंशन है। आप कुरान में देख सकते हो, या कुरान की आयत में से लिया गया है। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा है, हमने कुरान करीम को बवास्ते जिब्रील तरतील के साथ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान करीम जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया गया। और दूसरी जगह फरमाया कुरान में, वरत्तिलिल कुराना तरतीला। सूरह मुज़्ज़मिल की आयत है ये, सूरह मुज़्ज़मिल। बहुत से लोग इसे मुज़्ज़मिल पढ़ते हैं, लेकिन मुज़्ज़मिल नहीं, मुज़्ज़मिल है, ज़ा के ऊपर भी तशदीद है। तर्जुमा क्या है इसका? कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। इसका मतलब है कि जहाँ पर कुरान हमें रुकने को कहता है, जो हमारी आयतें होती हैं, रमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद जो हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ कम रुकना है। तीसरी जगह फरमाया, वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन। ये सूरह बनी इसराइल में है। इसका तर्जुमा है, कुरान करीम को हमने साफ साफ और वाज़ेह अंदाज में तरतील के साथ उतारा ताकि आप उसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुरान करीम को साफ साफ और वाज़ेह अंदाज में उतारा गया है, एक इजी तरीके से। समझने को वो मुश्किल है, लेकिन जब हमें थोड़ा सा पढ़ना आ जाता है तो हम पूरे कुरान को बआसानी से पढ़ सकते हैं। तरतील के साथ उतारा है तो इसके पढ़ने का एक तरीका है, कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ पर हमें चलना है, सारे तरीके बताए गए हैं जो आपको तजवीद में सीखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए तजवीद का सीखना ज़रूरी है।
اور اسے کس لیے اتارا گیا؟ تاکہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے، ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائے، لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھ لیا اور ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد اسے ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور اسی لیے میں جو آپ کو آن لائن سکھا رہی ہوں، تو میں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں گی تاکہ میں جن لوگوں تک میں نہیں پہنچ سکتی وہ مجھ تک پہنچیں۔ جن کو علم کی تلاش ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں۔ پڑھانا بھی ترتیل سے ہے اور پڑھنا بھی ترتیل سے ہے، اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ اور دوسروں کو جب ہم سکھا رہے ہیں تو ان کو ہمیں یہی نصیحت کرنی ہے کہ آپ کو بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیل کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ترتیل کا معنی ہے ٹہر ٹہر کر خوب اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ جہاں رکنے کو کہا جائے وہاں رک جائیں، جہاں پڑھنے کو کہا جائے وہاں پڑھیں، جہاں زیادہ سانس لینا ہے زیادہ لیں، جہاں کم لینا ہے وہاں کم لیں۔ چنانچہ آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ ترتیلا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی آیت میں کس کو پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جو یہ والی دو آیتیں ہیں، ان میں کیا ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ ترتیل کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی ہے، اور جو یہ والی آیت ہے اس میں جو پڑھانے کا حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے اس والی آیت میں، اور یہ والی جو آیت ہے اس میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے، مطلب دوسروں کو پڑھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ، تو اسی طرح ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربیوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربیوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ فن تجوید جو ہے وہ عربیوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن لِحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، قرآن مجید کو عربیوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ مطلب قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، قرآن جو ہے وہ خالص عربی میں ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کا فن اچھی طرح آنا چاہیے۔ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سوالات بھی کروں گی جن کے جواب آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہو، اور اگر آپ آن لائن کلاس میں جوائن ہونا چاہتے ہو تو آپ اس کے نوٹس بھی بنائیں، اور ان سوالوں کے جواب جو میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی ان سوالوں کے جواب آپ مجھے لکھ کر بھی سینڈ کر سکتے ہو، انشاءاللہ میں چیک کروں گی۔ یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی
فن تجوید ہے۔ فن تجوید کیا ہے؟ عربیوں کی طرح لب و لہجے کو عربیوں کی طرح درست کرنا، اور اس کو ہم کیسے درست کریں گے؟ صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ درست کریں گے۔ حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی الٹی سیدھی آواز سے قرآن کو پڑھیں گے تو وہ اچھا بھی نہیں لگے گا، اور اگر ہم جیسے خوبصورت آواز سے پڑھیں گے، مطلب قرات ہے، یہاں پر جو خوبصورت آواز سے یہاں مراد قرات ہے، تو ہمیں قرات بھی سیکھنی ہے، اور قرات سے جو ہے ہماری قرآن میں جو قرآن کا جو حسن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں پہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اثر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب تک عربی میں رہا، اس کی ادا میں کوئی عیب اور بھونڈا پن نہیں آیا۔ پھر عرب سے نکل کر عجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں پر پڑھنا شروع کیا۔ مطلب پہلے قرآن صرف ایک عربی لینگویج میں تھا، اور اس کے بعد جب وہ عجمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، جس سے قرآن حکیم کی تربیت مجروح ہوئی۔ اسی وقت سے علماء اسلام کو، اسلام کے جو علماء ہیں، حروف کے مخارج و صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے جو تھا، جب قرآن صرف عربک لینگویج میں تھا تو عربک لینگویج ہی ایک فن ہے، تو اس میں تجوید اور مخارج و صفات کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو ٹرانسلیشن کے حساب سے لینگویج کی زبانوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنی لینگویج میں پڑھتے تھے، تو اسی کی وجہ سے مخارج و صفات کی آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی، تاکہ دنیا اسلام کے عامة المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنواریں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور اس کے دیے گئے حکم کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں اتارا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم ادا کر کے پڑھیں۔ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ تَحْمُلُ لازم من لم یجود القرآن عالم۔ اور تجوید کے مطابق عمل تلاوت میں ضروری اور لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہ پڑھیں گنہگار ہیں، یعنی جو شخص قواعد اور تجوید کے مطابق قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں کوئی حکم پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور پھر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ تو جب تجوید سے قرآن کو نازل کیا گیا اور ہم تک بھی اسے تجوید کے ساتھ پہنچایا گیا، تو ہم پر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھیں، اس میں رد و بدل نہ کریں۔ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجے میں نازل ہوا، جو عام اہل عرب اور خاص عربی زبان والوں کا ہر قسم کے بوئے عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا۔ اسی لب و لہجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تلاوت کے ساتھ قائم رہا۔ چنانچہ تمام متواتر قراتین تجوید کے ساتھ منتقل ہوئیں۔
خلاصہ یہ ہے، اب اس چیز کا خلاصہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تجوید یعنی عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مرادی معنی سمجھنے کے لیے علم وقف و ابتدا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، علم وقف جہاں پر ہمیں قرآن میں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، اور مرادی معنی ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ کس میں ہے انسان کی کامیابی؟ کہ انسان قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے اور اچھی قرات کے ساتھ پڑھے۔ باری تعالی قرآن مقدس کی تحسین و تصحیح کو ترقی نصیب فرما اور اس ادنا سی کاوش کو قبول فرما۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا شوق رکھنے والوں صغار کبار دونوں کے لیے اس کتابچہ کو کما حقہ مفید بنا، اور میرے لیے اور میرے والدین و استاذہ کرام کے لیے زاد آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کورس ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات بولوں گی جن کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے سنیے، اور بہتر ہوگا کہ آپ ساتھ کے ساتھ نوٹس بناتے ہوئے چلیں، تو آپ کو انہی نوٹس میں سے ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا؟ سوال نمبر 2، ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 3، فن تجوید کیا ہے؟ سوال نمبر 4، جو شخص قواعد اور تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ کیسا ہے؟ قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا؟ اگلا سوال ہے، قرآن کریم کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہمیں اس کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے؟ امید کرتی ہوں آپ سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔